मानसेरा शानी कत्ल केस और साबिक सूबाई वजीर हाजी इब्रार तनोली की राजीनामे पर जमानत केस के मरकजी गवाह सुमेर मलिक और इसके वालिद मलिक औरंगजेब मैदान में आ गए। अपने ऊपर लगे इल्जामात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, हमने शानी के कत्ल के बाद केस और दीगर काम खुद किए। मलिक सुमेर का कहना था कि हमने मुदई पार्टी से राब्ता रखा मगर उन्होंने हमसे छुपकर राजीनामा कर लिया और हमारे ऊपर इल्जामात लगाए कि हम गवाही से डरते हैं। ये सरासर झूठ है। सुमेर मलिक का मजीद कहना था कि दुबई से गवाही के लिए आया मगर मुझे गवाही से रोक दिया गया। उन्होंने कई लोगों पर इल्जाम लगाया कि अखबार में मेरे खिलाफ गलत खबर लगाने वालों को खूब जानता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आपसे माफी मांगने आपके घर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलाका के लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में हमें हुक्म फरमाया है कि मोमनो जब बात करो तो खरी खरी बात किया करो, कोई मुलम्मसाजी या कोई झूठ उसमें नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको खुसूसन प्रेस वाले हज़रात को वेलकम करता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ अपने घर पे, और ख़ास कर अपने गांव के मेरे अज़ीज़, मेरे बुज़ुर्ग, ये मेरी कौम है, मेरे अज़ीज़ हैं, मेरा खून है, मेरे भाई हैं। अपनी अपनी कौमें होने के बावजूद गांव की जो रिश्ते होते हैं वो बड़े मुक़द्दस और बड़े क्लोज़ होते हैं। मैं सबको का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एमरजेंसी कॉल के तौर पर मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने यहाँ पे हाज़िरी दी। मेरा सर जो है ना फ़ख्र से बुलंद हो गया कि मेरे चंद भाई जिन तक मेरी रसाई हो सकी थी आज वो फ़ौरन आ गए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, आज का इस महफ़िल में आपको बुलाने का मेरा एक ही मकसद है, वो ये है कि साबका एक हफ़्ते या 7-8 दिन से मेरे और मेरे बच्चों के बारे में कुछ गलतफ़हमियाँ, कुछ अफवाहें, कुछ ऐसी वैसी बातें हो रही थीं जिनका उन लोगों को, उन भाइयों को तो पता था जो मेरे करीब तर रहते थे, लेकिन जिनका करीब से ताल्लुक़ नहीं था उनको भी उन गलतफ़हमियों में उलझाया जा रहा था। तो मैं इधर उधर से बातें सुनता था तो मैंने ज़रूरी समझा कि प्रेस के सामने ख़ास कर और अपने गांव के भाइयों की फ़र्दन उनसे बात करने के बजाय उनको भी प्रेस के यहाँ स्टेज पे बुला के, इस जगह पे बुला के, इस मीटिंग में बुला के मैं अपनी वजाहत कर दूँ। और मैं वजाहत उस चीज़ की कर रहा हूँ कि जो अफवाहें या जो गलतफ़हमियाँ या जो गंद उछाला जा रहा है ज़िंदगी की उम्र के इस हिस्से में, वो मेरे कपड़े पे दाग नज़र आ रहा था मुझे। तो मैं आज प्रेस को और अपने गांव के अपने अज़ीज़ों, रिश्तेदारों और भाइयों से ये वजाहत करते हुए सबसे पहले ये कहता हूँ कि आज मैं अपने गांव वालों के सामने एक मुजरम की हैसियत से खड़ा हूँ और अपने बेटे को भी एक मुजरम की हैसियत से लाता हूँ। मुजरम न बल्कि मुल्ज़िम की हैसियत से। जुर्म हमारा साबित हो गया तो हम मुजरम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ज़ीशान और शानी का कत्ल, वो हमारा बच्चा था, हमारा अज़ीज़ था। हम सब, मैं नहीं बल्कि गांव वाले भी सारे इस अंदोनाक वाक़या में सख्त मग़मूम थे और सब की हमदर्दियाँ उसकी और उसके ख़ानदान के साथ थीं। चुनांचे हमने इस केस को मुद्दई की मर्ज़ी के मुताबिक जो कुछ भी उन्होंने कहा, हमने कदम ब कदम उनके साथ खड़े रहे। पहले दिन FIR से लेकर 164 के बयान तक
ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑی. اس بچے کی زندگی یا اس کے قتل کا ہم سب کو بہت دکھ ہے. عزیز رشتہ دار یا خونی رشتہ تو ضرور دکھ محسوس کرتا ہی ہے، لیکن ہمیں بھی بہت زیادہ عزیز تھا، کیونکہ میرے بیٹے کا دوست بھی تھا، بھائیوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری تھی اور اب بھی اس کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آج سب کے سامنے آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا اس پریس کی موجودگی میں. جو سوال بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے اس طرح پوچھیں گے، آپ میرے آج جج ہیں. جو سوال بھی مجھے مجرم یا ملزم سمجھ کے آپ بات کریں گے، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، میں دوں گا تاکہ میں اپنی وضاحت کر سکوں. اس کا راضی نامہ ہو گیا، یہ اچھی بات ہے، خدا گواہ ہے، میں اس میں خفا نہیں ہوں اور نہ مجھے کوئی اعتراض ہونا چاہیے تھا. لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ میرے لیے اور گاؤں والوں کے لیے بھی ایک قابل اعتراض بات تھی. ان کے اندر، شہرت کے اندر، بدنامی کے اندر، ہر چیز میں ہمارا ایک شیئر ہے اپنا ایک دوسرے کے ساتھ. بہرحال الزام ہمارے اوپر دیا گیا کہ بھئی ہم نے ساتھ نہیں دیا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے شروع سے لے کر اب تک پورا ساتھ دیا الحمدللہ، اور اب بھی دینے کو تیار ہیں. میں کچھ مختصر سی یہ باتیں کرنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہوں گا مزید بات وہ آپ سے کرے گا، لیکن پھر بھی میں ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہم نے کسی قسم کے اخراجات میں بھی پیچھے نہیں ہٹے، عدالتوں کے صحیح، وکلاء کے صحیح، اس کے علاوہ فیملی کے جس حد تک بھی ہمارے اوپر ڈالا گیا ہم نے کیا عذرائے اخلاق، عذرائے ہمدردی، جبکہ ہمارا اس میں قصور اپنا کوئی بھی نہیں تھا. یہی تھا کہ بچہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا اور ایک اچانک ایک ایسا حادثہ یا ایکسیڈنٹ یا ایک یوں سمجھے کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو ان ایکسپیکٹڈ یا ان پریسیڈنٹڈ تھا. بہرحال میں انشاءاللہ مزید بات آپ سے کروں گا. اس وقت میں سمیر کو کہتا ہوں، میرے بیٹے کو جو باہر سے آیا ہوا تھا یہ گواہی کے لیے یہاں حاضر ہوا تھا، لیکن آگے چونکہ معاملہ ہو گیا، ان کا ختم ہو گیا، اس لیے گواہی کی ضرورت نہیں رہی، تو ہم اپنا جو کیچڑ جو ہمارے اوپر پھینکا جا رہا ہے اس کو دھونے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے. السلام علیکم. جیسا کہ میرے والد صاحب ملک اورنگزیب صاحب نے آپ کو بتایا اس واقعے کے بارے میں اور یہ ساری معلومات آپ کو دی، اسی طریقے سے میں بھی کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جب یہ سارے واقعات ہوئے تو اس میں جس حد تک مدعی لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت تھی اور بیانات کی ضرورت تھی ہم لوگوں نے دیے. اور اس کے بعد مجھے اپنی فیملی کے ساتھ واپس دبئی اپنے کاروباری سلسلے کے لیے جانا تھا اور میں چلا گیا، لیکن اس سے پہلے میں ان سب لوگوں کو مل کے گیا اور ان کو اینڈ تک میں نے یہی بتایا کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے ہوگی آپ مجھ سے ڈسکس کرو گے. ان کے اخراجات جیسے کہ والد صاحب نے بتایا، ان کے وکیلوں کے اخراجات، ان کے انویسٹیگیشن کے، کوئی بھی جتنی بھی چیزیں تھیں ساری ہم لوگوں نے کی، اور آئندہ بھی ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان ساری چیزوں کو ہم آپ کے ساتھ کریں گے ایز اے ہمدردی، نہیں کہ ہماری کہ یہ کوئی ضرورت ہے یا ہمیں یہ کرنی ہے، لیکن ہم نے کی. اس کے بعد جب میں چلا گیا تو میرے ان لوگوں کے ساتھ میرا کوئی رابطہ بھی کسی قسم کا بھی کوئی رابطہ نہیں رہا کہ آپ کی گواہی کب ہوگی، آپ کی تاریخ کب ہے. وکیل صاحب کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ لوگ خود ہی آپس کے اندر ہی جو ہے نا اپنے اس من گڑت جو سسٹم ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا آپس میں میٹنگز کرتے تھے اور ہمارے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں تھا. اور جانے سے پہلے میں نے ان کو کلیئرلی بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی صلح کرتے ہیں یا کوئی بھی معاہدہ آپس میں کرتے تو ہمیں بھی آپ آن بورڈ لیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے یہ جو کیس ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے. لیکن ہمیں اینڈ تک بتایا نہیں گیا. جب 28 پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو نیوز میں نے پڑھا اور مجھے کسی نے شیئر کی تو میں نے دیکھا تو میں اس چیز پہ آ گیا کہ میرے نام پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ انکار کر رہے ہیں گواہی سے. تو میں نے 28 کو ہی صبح جا کے اپنا کرونا ٹیسٹ کرایا اور 29 کی تاریخ کی ٹکٹ میں نے جو کہ اسلام آباد کی نہیں مل رہی تھی لاہور کی کر کے میں پہنچ آیا. پھر میرا رابطہ ہوا یہاں پہ جبران کے تھرو حسن سے، اس کو میں نے پوری ایکسپلینیشن وہاں سے بھی دی کہ میں آ رہا ہوں، آپ لوگ کیسے کہتے ہو کہ ہم لوگ نہیں آ رہے. تو جہاں پہ ہوا تو اس نے یہ کہا حسن نے کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ آپ کے 12 تاریخ کو آپ نے آنا ہے. تو میں کہا میں تو یہاں پہ پہنچ آیا ہوں، ہمارے جو بھی ہے اگر آپ کی آج تاریخ ہے تو ہم حاضر ہو کے آپ کو گواہی دیں گے. تو آپ لوگوں نے یہ جو سارا پلندہ ہمارے متھے لگایا ہے کہ ہم لوگ گواہی سے مکر گئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ہم لوگ گواہی سے نہ مکرے ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی ایسی بات ہوئی ہے. ان لوگوں کی آپس کے اندر کی جو بھی ڈیل ہے وہ پہلے ہو چکی تھی ساری. جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے کاغذات بھی ڈاکومنٹس بھی مل گئے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ڈیل کیا سب کچھ, لیکن ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں شرعی نظام کے اندر جو ہے نا وہ آپ خون بہا کی قیمت لے سکتے ہو. لو, ایک دفعہ لو, 10 دفعہ لو, آپ کی مرضی ہے, لیکن ایک اچھے طریقے سے لو اور کلیئر کرو. اور جو پیسہ یا جو چیز بھی لیتے ہو وہ ورثاء کو ملنی چاہیے, ان کو دو آپ, لیکن اس کا کیچڑ ہمارے اوپر مت اچھالو کہ گواہ مکر گئے. گواہ انہوں نے. اور دوسری ایک اور بات بھی اس کے اندر شیئر کروں کہ ملک وحید صاحب جب ہمارے پاس آئے, میں تو دبئی میں تھا, میرے والد صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ ہم آپ سے گواہی نہیں دلائیں گے, ہم آپ سے گواہی نہیں دلائیں گے, آپ ہمارے پاس 4-5 گواہ اور بھی ہیں, ہم ان سے دلوا لیں گے, آپ کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے خود ان کو منع کر دیا کہ آپ کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بزرگ ہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہم آپ سے گواہی نہیں دلائیں گے. ٹھیک ہے, اگر ان سے گواہی نہیں دلانی تو باقی لوگ تو گواہ تو موجود ہیں, موقع کے گواہ بھی ہیں, ساری چیزوں کے گواہ موجود ہیں وہاں پہ, ان سے بھی آپ گواہی دلا سکتے ہیں. لیکن آپ ایک طرف راضی نامہ کر دیں, ایک طرف اس کا خود بہا کی قیمت لے لیں اور دوسری طرف آپ اس کا الزام دوسروں پہ ٹھہرا دیں کہ گواہ نہیں آئے, تو یہ بات سراسر غلط ہے. میں اس دن سے یہاں پہ ہوں اور گواہی کے لیے آیا ہوں, اور میرے پاس میرے ڈاکومنٹ سارے موجود ہیں, میری ٹیسٹ رپورٹ کووڈ-19 کی رپورٹ موجود ہے, میں جس فلائٹ سے ہیں اس کی ڈیٹیل میرے پاس موجود ہیں, میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, تو جب ہماری ضرورت نہیں تو پھر ہم نے کسی قسم کی پیش رفت نہیں کی. ٹھیک ہے آپ, لیکن جب یہاں پہ آنے کے ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ان لوگوں نے تو یہ افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں, تو اس لیے ہم لوگوں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو بلا کے تاکہ ایک چیز اوپنلی ہو. ہمارا کام نہیں کہ ہم لوگوں کو ہڈنلی یا ان کی بیک بائٹنگ کرتے رہیں یا ان کو جو ہے نا لوگوں کو ورغلاتے رہیں, چاہے وہ آپ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں چاہے باہر کے رہنے والے ہیں, ان کو جو ہے نا اس طریقے سے یہ افواہیں پھیلانا اور اس قسم کا کام کرنا ہمارا نہ یہ ہمیں زیب دیتے اور نہ ہی ہمارا شعبہ ہے. لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے یہ معاملات کیے, اس کے بعد ہمارے پاس صفائی دینے کے لیے اوپنلی ہم نے آپ سب کو بلائے اور اوپنلی ہم کہتے ہیں. باقی رہی بات ذیشان کی, تو ذیشان جو ہے وہ میرے ساتھ میرا بچپن کا دوست ہے, میرا کلاس فیلو ہے, اس کے گواہ ہیں ہم لوگ سارے. پھر جس وقت ذیشان یہاں پہ ایک اچھے حالات میں نہیں تھا, میں اس کو دبئی لے کے گیا, وہاں پہ میں نے اس کو کام دلایا اور اس کو وہ چیزیں جو بھی پرووائڈ کی جو اس کو ضرورت نہیں تھی کہ تاکہ کل کو آگے جا کے, جیسے ڈرائیونگ لائسنس اس کی ضرورت نہیں تھی, میں نے وہ بھی اس کو دلوایا, اس لیے دلوایا کہ تاکہ آگے جا کے اس کی ضرورت بن جائے اس کو. لیکن اس کے گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کیونکہ گھر میں وہ بڑا تھا, اس کو واپس آنا پڑ گیا, اچھی خوشی وہ واپس آ گیا. پھر ہمارا آنا جانا لگا رہے, دوستی یاری ہوتی رہی. اس نے یہاں پہ کام جوائن کر لیا سوزوکی موٹرز میں, وہاں پہ سوزوکی موٹرز کے حالات بھی خراب ہو گئے, کمپنی ختم ہو گئی, پھر اس کے پاس کرنے میں کچھ نہیں تھا. پھر مجھے اس نے کہا, تو میں نے کہا موسٹ ویلکم, کرو کام. اور میرے ساتھ تقریباً میں جب سے آیا تھا تو میرے ساتھ وہ کام کر رہا تھا, اور میرے ساتھ کمیشن پہ بھی تھا. وہ اس نے میرے ساتھ 3-4 ڈیلنگ کروائی تھی, کچھ پلاٹ سیل کیے تھے, کچھ مجھے لے کے دیے تھے, ان کی باقاعدہ ہم لوگوں نے اس کو کمیشن پے کیا. وہ میرے ساتھ پارٹنر تھا. یہ تو میرا تو صبح 9-10 بجے اس کو فون کرنا اور اس کے ساتھ ملنا بیٹھنا, یہ تو ہمارا صبح سے لے کے شام تک لگا رہتا تھا. دن کا کھانا میرا اور اس کا ساتھ ہوتا تھا, چاہے وہ میرے فارم ہاؤس پہ ہوتا تھا چاہے کسی ہوٹل میں ہوتا تھا, لیکن موسٹلی ہمارا کھانا دن کا اور شام کی چائے وائے ساری ہم بیٹھ کے رات کو تقریباً مغرب کے بعد ہم لوگ جو ہے نا اپنے اوپر فارم ہاؤس سے پھر گھروں کی طرف آتے تھے. پھر کبھی وہ سوزوکی موٹرز کے اوپر رک جاتا تھا, وہاں پہ بلیٹ کھیلتا تھا, سنوکر کھیلتا تھا, میں نکل آتا تھا. تو ذیشان کے ساتھ میرے ایک ایسے اچھے دوستوں کی طرح نہیں, بھائیوں کی طرح ہمارے ریلیشن تھے. اور اس کے گواہ ہیں میرے ساتھ جو میرے باقی جیسے وقار ہے, راشد ہے, یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ, اور سب محلے والے گاؤں والے سارے جانتے ہیں. نہ آج تک ہماری کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہے, نہ ہماری کوئی گالم گلوچ ہوئی ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہوئی کوئی اوپن لوگوں کے اندر ہوئی ہو کہ ہمارے آپس میں کچھ ایسے ہوں. میرے بھائیوں کی طرح میں اس کو کال کرتا, گھر سے آتا, یہاں سے میں پک کرتا اس کو, ہم لوگ جاتے. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی کوئی خلش ہو یا کچھ چیز ایسی ہو کہ جس کے بیس پہ یہ لوگ بولیں کہ ہم نے یہ اٹیمپٹ کروایا یا کچھ بھی کریں. یہ بس ایک حادثہ ہو گیا جو کہ ہر کسی کے لیے, ہمارے لیے تو یہی تھا کہ نہ ہونا چاہیے, لیکن اللہ کے کاموں کے اندر تو کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہمارا کسی قسم کا بھی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. آپ نے جو کیا اچھا کیا, لیکن اس کا ملبہ ہمارے اوپر مت ڈالو, نہ ہی ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور نہ ہی اس کی ذمہ داری ہم قبول کریں کسی صورت میں, کیونکہ ہم حاضر ہیں یہاں پہ ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے جو ہے نا ہمیں یہاں پہ ہونا چاہیے. ہم حاضر ہیں یہاں پہ, ہم نہ بھاگے ہیں اور نہ بھاگیں گے. جب تک ان کی ڈیل نہیں ہوئی تھی تب تک ہماری ان کی آگے بھی ویلیو تھی,
اب ڈیل آپ نے کر دی، اچھا کیا، لیکن آپ اس کا سارا ملبہ ہمارے اوپر نہ ڈالو. تو یہ میں اپنی صفائی میں کہنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد کوئی بھی کسی کا کوئی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو اور ہم جواب دیں آپ لوگوں کو. جو آپ نے بات کی ہے ڈیل کی، جی کیا ان کے لائقین سے آپ ڈیل کی بات کر رہے ہیں یا اس میں کچھ اور عناصر تھے جنہوں نے ڈیل کی ہے اس کے بعد یہ جو بات ہیں وہ پورے ہوئے؟ یہ اصل میں ڈیفینیٹلی، کیونکہ ورثہ جو مین اس کے ورثہ ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ان کے باقی جو رشتہ دار ہیں جو اس کیس کو آگے تک لے کے جانے میں تھے، تو وہ لوگ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. اور یہ مطلب کچھ چیزیں ڈاکومنٹس آن ریکارڈ بھی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو فردر پتہ چل جائیں گی، ٹائم کے ساتھ وہ ساری چیزیں آپ کے لیے اوپن ہو جائیں گی. سمیر صاحب یہ بتائیے گا وجہ کیا بنی ہے؟ دیکھیں جب شروع میں یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ سب سے خاص آپ تھے، وٹنس بھی آپ تھے، اور سارا کچھ اس وقت آپ لوگ کر رہے تھے جب یہاں پہ پروٹیسٹ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اچانک ایک ایسی ہوا چلی کہ جی آپ کو بالکل سائڈ پہ کر دیا گیا، آپ دبئی چلے گئے اور یہاں پہ پیچھے یہ جی بالکل صحیح بات ہے. دبئی، جی بالکل صحیح، آپ کی اچھی بات ہے. اصل میں دبئی تو مجھے جانا تھا، میں کیونکہ مارچ 14 سے میں آیا ہوں تو 5 مہینوں سے میں رکا ہوا تھا. لیکن میں جانا چاہ بھی رہا تھا لیکن نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ایمریٹس ایئر لائن نے وہاں پہ منع کیا ہوا تھا، ممنوع تھا اس وقت. جیسے ہی فلائٹس اوپن ہوئی تو میری جانے کی تیاری ہوگی. پھر جب یہ ایک حادثہ ہو گیا تو اس کے بعد مجھے فوراً جانا تھا کیونکہ میرے ساتھ جو میرا دوسرا بھائی ہے وہ بھی چھٹیوں کے لیے، عید کے لیے یہاں پہ آ چکا تھا. تو پھر ہمارا کسی ایک نے ایک کا ہونا ضروری تھا. اور میری فیملی بھی پچھلے کافی تقریباً 3-4 مہینوں سے یہاں پہ تھی تو ہم نے تو جانا تھا. لیکن ہم لوگ اپنے بیان دے کے اس کے بعد گئے اور ان کو بتا کے گئے آخری دن بھی میں ان کے ساتھ بیٹھا. آپ کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہو، کوئی بھی چیز بھی ہے ہمارا ہے، کوئی میں بھاگ کے نہیں گیا، میں ان کو ریکارڈ کر کے ان کے ساتھ سامنے کر کے گیا ہوں. ڈیل کا تعلق تھا، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا آپس میں یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ کمٹمنٹ تھا کہ کوئی بھی ڈیل کوئی بات ہوگی تو ہمیں آن بورڈ لیں گے. جیسا کہ بیٹے نے کہا 164 کے بیان کے بعد سے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، یہ میرے گاؤں کے میرے بھائی کہ گواہ جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتے ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا. 1-2 دفعہ میں نے یہاں پہ کچھ لوگ تناول وغیرہ سے آئے، میں نے ان کو کال بھی کیا یہاں پہ اٹینڈ کریں ان ساتھ، تو اکرام یہاں موجود تھا، انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا ہمارے ساتھ. ہماری پوری نیک خواہشات تھیں ان کے ساتھ، ہمدردیاں تھیں، سب کچھ. اور 164 کے بعد کوئی ملاقات آج دن تک نہیں ہو سکی ہمارے اور ان کے درمیان، نہ میرے بلانے کے باوجود نہیں آئے. ایک دن جب وحید کو میں نے زبردستی بلایا، وہ بھی 4-6 دن کے گزارنے کے بعد میں ادھر جا رہا ہوں تو واپس آیا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا بھائی میں نے سنا تم لوگوں کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے لیکن کم از کم ہمارے ساتھ شیئر تو کرو. کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جاتے جاتے مجھے یہ بھی کہنے لگا کہ وہ انکل چونکہ آپ تو بڑے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، تو 5-6 ہمارے پاس گواہ موجود ہیں تو میں آپ کو ابینڈن کرا دوں گا، وہاں پہ آپ نے گواہی نہیں دینی. مجھے خود کہہ کے گیا گھر میں، اور ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کہا، مجھے اس بات کا نہیں پتہ کیونکہ پھر مجھے لوگ کہنے لگے کہ تم نے گواہی نہیں دینی، تم نے گواہی کیوں نہیں دینی، سنا ہے تم گواہی سے مکر گئے ہو. میں تو آج بھی حاضر ہوں اور میرا بیٹا بھی. جب ہمیں پتہ چلا کہ 28 کو ضمانت کی درخواست ڈالی گئی ہے تو میں نے اس کو کال کیا، میں نے کہا بھائی تم کب آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے تو کہا گیا ہے کہ 4 دن پہلے آ جانا 12 سے، میری جو اگوائی ہوگی وہ 12 تاریخ کو ہوگی. تو میں نے کہا نہیں، فوری طور پہ فلائٹ پکڑو. تو اس نے مجھے رنگ بیک کیا کہ جی فلائٹ مجھے اسلام آباد کی نہیں مل رہی، لاہور کی. میں نے کہا ادھر آ جاؤ، 4 گھنٹے لیٹ پہنچو گے لیکن کل یہاں پہ تمہیں پہنچنا ہے. کوئی چیز ہم نے ایک ذرا پائی رتی بار بھی کسر نہیں چھوڑی، آج بھی ہم تیار ہیں. لیکن جب یہ پہنچا تو اس نے کہا جی مجھے ڈاکومنٹ بتائے کہ جی یہ تو 24 تاریخ کو ڈیل ہو چکی ہے آلریڈی اور سائن ہو چکے ہیں اس پہ. تو 26 کو جو اپلیکیشن یا 28 کو ڈالی گئی تھی وہ اس کی بنیاد پہ کہ ان کی ڈیل آپ کی کمٹمنٹ ختم ہو چکی تھی بات 24 کو. یہ بات ہے. تو سمیر صاحب جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب آپ کا جرگہ ہوا تھا جس زمین پہ یہ رولا ہوا ہے، تو اس کا کیا بنا؟ آیا مطلب اس طرح کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جی وہ معاملات بھی آپ کے ساتھ کلیئر ہو گئے اندرون خانہ؟ نہیں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اور اصل میں یہ دیکھیں یہ کوئی ایسا تو جرگہ تھا نہیں کیونکہ جرگہ عید کے بعد ہونا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی نارمل ملاقات ہے، اس طرح کی کوئی جرگہ نہیں تھا.
بس یہ آل آف دا سڈن کچھ ذیشان نے بات کی جو کہ اچھی نہیں لگی، تو آپس میں یہ ان کی کلامی ہوگی، لیکن اس کا کوئی ایسا یہ کوئی جرگہ نہیں تھا۔ پھر دوسرا سوال جو آپ نے زمینوں کا کہا، دیکھیں زمینیں ہم نے لی ہوئی ہیں، آن ریکارڈ ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، پیمنٹ ہم نے دی ہوئی، وہ اگر یہ نہیں بھی ہوتا کورٹ کچہری بھی اس کے لیے موجود ہے، ہم وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، کیس کر کے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ صلح والا راستہ اختیار کیے ہے۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہوگی یا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہوگا زمینوں کا، ہم نے کبھی کوئی ایسا میٹر کیا ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے۔ زمینوں کے معاملات ایز اٹ اسی طریقے سے ہیں، وہ جب بھی حل کریں گے تو 100 بسم اللہ، نہیں حل کریں گے تو ڈیفینیٹلی جب دونوں فریقین آپس میں راضی نہیں ہوتے ایک مسئلے کو حل کرنے کے تو کورٹ کچہری اس کے لیے ہے، آپ کو جانا پڑے گا اور ہم جائیں گے اس کے لیے۔ اچھا جو ملک صاحب، یہ میرے خیال میں یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس چیز کی وضاحت ہے کہ یہ جو نیوز لگی تھی پیپر میں کہ ملک سمیر با کے رہنمائی دینے میں، یہ کس تناظر میں لگی ہے؟ یہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے یہ چیز ساری اچھالی اور آپ لوگوں کو بھی کی چیز؟ اصل میں دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے لازمی بات ہے، دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، جس نے کرایا ہوگا نا، جس نے لگائی ہے اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے، جس نے اپروو کیے ہو، ٹھیک ہے، اور جس نے اس کو کہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے کہ آپ نے یہ کام کیوں، کیونکہ جو آپ کا ظرف ہوگا آپ وہی کرو گے، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سیاسی قسم کے انتقامات ہوتے ہیں، سیاسی قسم کی ایک چالیں ہوتی ہیں جو چلنی ہوتی ہیں، کسی کو بتانا کیا ہوتا ہے اور کرنا کیا ہوتا ہے، جو ہم بچپن میں بولتے تھے دینے ہاتھ کی بتانی اور الٹے ہاتھ کی مارنی، یہ انہی لوگوں کا کام ہے، اور جو یہ سارے کر رہے ہیں سب کچھ پتہ ہے ہمیں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا، جس نے لگائی ہمیں پتہ ہے، جس سے اپروول ہوئی ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ ایک نیوز لگا رہے ہو، کم سے کم آپ اپروول تو اس کو دینے سے پہلے ویریفائی تو کرو نا، آپ نے میرے نام سے لگا دی کہ وہ غیر حاضر ہو گیا جی، اس نے انکار کر دی، کم سے کم آپ مجھ سے ویریفائی کرو۔ پھر اس بندے سے بات ہوئی جس نے اسے کہا جی ملک سمیر آئے گا تو میں معافی بھی مانگوں گا، میں آج تقریباً 5-6 دنوں سے یہاں پہ ہوں، میرے پاس تو وہ معافی مانگنے نہیں آیا۔ تو یہ کچھ عناصر لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح کے جو یہ اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ وہ اس طریقے کے لوگ جو ہیں نا وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں، اور ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ہم حاضر ہیں، ہم سے پوچھا جائے ہم حاضر ہیں، ہم گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن ہم حاضر ہیں۔ آپ کم سے کم رپورٹ لگانے سے بھی پوچھو ہم سے، یار آپ یہ رپورٹ لگا رہے ہو اس کے اندر صداقت کیا ہے؟ آپ ایک اچھے عہدے پہ قائم ہو، ایک چیف ایڈیٹنگ پوسٹ پہ ہو، آپ یہ کرنے کے لیے کم سے کم آپ ہم سے پوچھو کہ یہ بات ہے کہ نہیں، لیکن نہیں کہ آپ جھوٹی گواہی لگا دو، تو اس کا ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی چلو نہیں ہے۔ اخبار میں تو بعض اوقات ایسے ہوائی خبر بھی لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، اس کا ہم نے آگے سے اس کو ریفیوٹ بھی کر دیا، اس کا جواب بھی دے دیا نیکسٹ ڈے، اور یعنی ایک غلط خبر چھپ گئی، میرے گاؤں والوں کو پتہ چل گیا، میں نے اس کو آگے سے تردید کر دی، ان کو وہ بھی پتہ لگ گیا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ تو خراب نہیں ہونی چاہیے نا، ہمیں ایک دوسرے پہ شک تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کو تو یہاں تک کہا چھاپنے والے کو کہ میں تمہیں کورٹ میں لے کے جاؤں گا، تمہارے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ تمہیں یہ کام کیا؟ لیکن یہ الگ باتیں ہیں، کورٹ کچہری میں لے کے جانا اور پھر 6 سال تک انتظار کرتے رہنا، رزلٹ تو تب آتا ہے، آپ کو پتہ ہے اپنے کچہریوں کا، اپنے وہ معاملات کے عدالتوں کا۔ لیکن اب ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے، ہم تو موجود ہیں، انہوں نے کہا 12 تاریخ کو۔ اچھا پھر آپ کو بتاؤں، یہ قتل کا کیس ہے، اس میں سمن آتے ہیں، ہمارا کوئی سمن یہاں نہیں پہنچا، یہ ملی بھگت ہے یا نہیں ہے؟ سمن کے بعد ہمیں وارنٹ آنا چاہیے، ہم نے 164 کا بیان دیا ہوا ہے، بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ پھر 29 تاریخ کو میرا بیٹا یہاں پہ موجود ہے، 30 تاریخ ہے، 30 والے دن کہ نہیں جی ہمارا پیچ اپ ہو گیا ہے، اور اس کو بلایا گیا ہے کہ جی 12 تاریخ کو تمہاری حاضری 12 کو ہے، 4 دن پہلے آ جانا۔ مجھے خود بتایا گیا یہاں آ کے کہ جی وہ 4 دن پہلے آ جائے تو ٹھیک ہے، میری بات ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ بات قتل کا معاملہ ایسے تو نہیں ختم ہوتا، ٹھیک ہے، آن دا پیرالل سائڈ ان کا کام چلتا رہا، آخر 24 نومبر کو اینڈ اپ ہو گیا، رائٹنگ میں سارا کچھ ڈیل ہو گئی، سارا کچھ 26 کو انہوں نے وہ پریزنٹ کر دیا، 28 کو درخواست ضمانت لگا دی۔ اچھی بات ہے، اس میں ہمیں ذرا بھی اعتراض نہیں ہے، ہمیں پیچ اپ کرنے میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے
جہاں دیت کا حکم ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور دیت، اور یہ وہاں آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بڑی خیر ہے اس میں، ٹھیک ہے دیت لے لو، اس میں کوئی بھی نہیں ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جیسے بھی یہ حادثہ ہو گیا، جس دن یہ بات ہوئی وہ بھی شہزاد بھائی ان ایکسپیکٹڈ اس لیے تھی کہ یہ بیٹا جا رہا تھا اسلام آباد، اس نے ذیشان کو ٹیلی فون کر کے یہ بتایا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہ کہیں قریب ہی تھا تو قریب آ بھی گیا، تو ادھر اسی لمحے ابرار کا ٹیلی فون آیا اس کو کہ میں حاجی طاہر کو لے کے آ رہا ہوں، تم لوگ آپس میں اپنی یہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرو اور میں اسلام آباد جا رہا ہوں، تو ابو کو بھی بلا لو۔ حالانکہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، ان سے پہلی ایک آدھ میٹنگ میں ان کے ساتھ بیٹھا تو میں بھی چلا گیا، چلو حاجی طاہر کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میں گیا تو آگے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ اچانک ایک واقعہ ہو گیا، ایک بات سے وہ خود بھی کہتا ہے کہ جی بس شیطان نے مجھے کر دیا، ابھار دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اپنی غلطی جو ہے نا جو کچھ ہوئی اس کی، یعنی یہاں پہ موت لکھی ہوئی تھی، یہ واقعہ ہوا لیکن تھا بہت افسوسناک، جوان بچہ تھا، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، ساری چیزیں یہ بار بار دہرانے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ادھر جا رہا تھا تیار، اور وہ بھی اسلام آباد کے لیے پیچھے سے کہہ رہا تھا میں بھی اسلام آباد جا رہا ہوں، تم لوگوں کو اکٹھا بٹھاتا ہوں، اور یہاں پہ یہ حادثہ ہو گیا۔ لیکن آپ سب سے میں حاضرین سے یہ سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ 164 کے بیان سے لے کر پیچ اپ ہونے تک گواہ کو آن بورڈ نہ لیا جائے، گواہ سے ایک بات بھی نہ کی جائے، بلانے کے باوجود نہ ملا جائے، حالانکہ گواہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، تو وہ گواہ کیا سوچے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے اس بے رحمانہ قتل کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور گواہی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور میں نے بچے کو فوراً بولا، میں نے کہا تم 12 کی انتظار نہ کرو، نہ 8 کا انتظار کرو، 4 دن پہلے والی بات، فوری طور پہ آ جاؤ، فوری طور پہ آ گئے، اب بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں کو میں محفل سے بھی یہ عرض کرتا ہوں، گاؤں کے کسی میرے بھائی کو، میرے عزیز کو کسی بات کا سوال کا جواب پوچھ رہے ہیں تو مجھ سے پوچھو، سمیر سے پوچھو، ہم میڈیا کے سامنے موجود ہیں، ہم اس کی وضاحت کریں گے، الفاً بھی کہیں گے کہ بھائی یہ بات اس طرح ہے، اگر الف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو تسلی دینے کہ آپ کے دل سے خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کی جو ذرا سی بھی ریزرویشن ہے وہ دور کرنے کے لیے۔ ملک صاحب، اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ وہ تھرڈ پرسنز پارٹی جو اس راضی نامے میں متحرک تھی اور متحرک رہی، اور جنہوں نے اس راضی نامے میں اہم رول کردار ادا کیا آپ کو آف دا ریکارڈ رکھ کے، کیا آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد وہ اپنی صفائی کے لیے اگر کچھ بھی وہ اپنی طرف سے، چاہے وہ ظاہر ہے ہر انسان اپنی وہ صفائی کے لیے چاہے وہ پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی بات ہوگی، تو اگر وہ ایسی کوئی بھی ان کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے تو اس کے ڈیفینڈ میں آپ کا کیا لائے عمل ہوگا قانونی طور پہ؟ جس قسم کا کوئی سوال ہوگا اس قسم کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے جی، اور لیگل بھی دیں گے اور سچا بھی دیں گے۔ ہم نے سارے گاؤں والوں نے یہ سنا جی کہ یہ گواہی ملک اورنگزیب صاحب اور ان کا بیٹا نہیں دے رہے۔ میں ذاتی طور پہ ملک اورنگزیب صاحب کو ملا ہوں، ملک اورنگزیب صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں بھی گواہی دے رہا ہوں اور میرا بیٹا بھی گواہی دے رہا ہے، اور ہم سے گواہی نہیں دلوائی جا رہی۔ ہماری گواہی سے پہلے انہوں نے راضی نامہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنے معاملات طے کر لیے ہیں۔ میں حاضر ہوں گواہی دینے کے لیے، اب بھی حاضر ہوں اور پہلے بھی میں حاضر تھا، میرے ساتھ کسی نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، یہ میرے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اصل کے تمہارے کہتے نہیں ایسا خدا کہ اگر ہم لوگ اگر عدالت میں جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں نہیں یہ ضرورت نہیں ہے، 2 بندے جا رہے ہیں، ایکسٹرا بندہ کوئی بھی نہیں جائے گا، اگر نہیں جائے گا تو بعد میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وارث ہم لوگ ہیں، ہمیں نہیں پوچھا، میرا بڑا بھائی یا میرے تائے کا بیٹا ہے جو اس کا سکا چاچا ہے طارق قریشی، اس کو نہیں پوچھا، سب کو نہیں پوچھا، یہ ملک وحید اور ملک دیوید ہمارے وارث نہیں ہیں، ہمارے ساتھ مشاورت ان کی وارثیت کوئی بھی نہیں ہے کسی قسم کی، ہماری جو ہے وہ صرف ہمارے چچا زاد بھائی اور جو ان کے بھتیجے ہیں وہی ہیں ہمارے وارث، ہمارے بقایا کوئی نہیں، ہم سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اور جو یہ راضی نامہ ہوا ہے کسی قسم کے کوئی نہیں، جو راضی نامہ ہوا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کیا بتاؤں ان کے رضی نامے کا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا رضی نامہ، یہ پتہ چلا ہے کہ 26-27 تاریخ کو مجھے فون آیا ہے، تنول سے آیا ہے، فون آیا ہے کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے،
मैंने उसी टाइम इसके भाई जसान के भाई को मैंने बताया है कि हाँ भाई मुझे अभी पता चला है कि आपकी डील हो गई है। उसने कहा है नहीं हमारी डील तो नहीं हुई, ये है कि मैं बीमार था तो ये हुआ, तो उन्होंने पता नहीं क्या किया। तो इस तरीके से मेरी उनसे बात हुई है, लेकिन आगे डील का कोई पता नहीं है क्या डील हुई है क्या नहीं। तो लेकिन हमने रजीनामे का सोच लिया है। तो इस रजीनामे को मानते हैं आप? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं क्यों मानूं जब उसकी बेवा को कह दिया है कि एक चीज के बारे में कि ये हम जोनी जो वहां से लेकर आया था कमीशन वहां से जो अदालत से कमीशन हुई थी, वो जब लेकर आया था कहते हैं ये जमानत नहीं है, ये हमारा रजीनामा नहीं है, ये सिर्फ एक हम कागजी कार्रवाई कोई पूरी कर रहे हैं, तो ये उसके लिए ये 2 औरतें आई हुई हैं, उसे करवा कर आप चले गए हैं। कोई पता नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। आपका कहने का मतलब ये है कि उसकी बेवा को नहीं पता इस बारे में? उसके बेवा को मेरा ख्याल है कि सही तरीके से नहीं बताया, क्लियर नहीं बताया। बकाया वो उनकी खाला है, उनसे डील हुई होगी, बच्चों से हुई होगी, उनसे हुई होगी, मुझे नहीं। आपके कहने का मतलब है कि मलिक वहीद या मलिक नवीद लोगों ने ये बातों का हेर फेर करके ये राजीनामा करवाया है? जब पहले हम 2-3 मीटिंगों में हम गए हैं, उन्होंने जब गए हैं जी, हमने खत्म शरीफ पढ़ा है, सब कुछ किया है, उनमें उन्होंने कहा था कि हम रजीनामा नहीं करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। उसके बाद हमें पता भी नहीं चला, सुबह हमने सोचा कि वो क्या वो खबर लग गई है और कह रहे हैं कि भाई उसकी तो जमानत हो रही है, वो तो क्लियर है। तो कल को अगर उनकी बेवा या कोई भी अदालत में आते हैं, नहीं अगर वो हम पूछने का हकदार सुने ना, वो अगर आते हैं कि कहते हैं जी कि हम रजीनामा नहीं करते, तो आप उनके साथ खड़े होंगे? फिर कैसे खड़े होंगे? हमसे किसी बात के बारे में पूछेंगे, हम किस तरीके से खड़े होंगे?